हावड़ा ब्रिज को 4 मरतबा आदमी नजर उठा कर देखता है, उसको पीछे रख करके सेल्फी लेता है कि मैं हावड़ा ब्रिज पे खड़ा हूँ। जिस ब्रिज को देखने के बाद इंसान की अक्लें दंग है कि बगैर खंबे के ये ब्रिज इतने दिनों तक कायम कैसे है, ये पुल ठहरा हुआ कैसे है। जब आपका दिमाग ताज्जुब करे तो कभी ये भी सोचना कि हावड़ा ब्रिज बनाने वाला मिस्त्री कितना पावरफुल होगा जो बगैर किसी खंबे और सुतून के हावड़ा ब्रिज को बनाकर ठहरा दिया है। तो फिर ये सोचना कि मेरा परवरदिगार कितना बाकमाल है जो करोड़ों बरस पहले इस आसमान को पैदा किया है और बगैर किसी खंबे के आज भी आसमान वैसे ही कायम है। कोई खंबा आप देख रहे हैं, ये इस मदरसे की काविश और यहाँ कि वो तमाम मुअल्लिमीन की मेहनतें हैं। ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुल हक साहब क़िबला मद्ददल्लहुल नूरानी की मेहनतों का खूबसूरत मंजर हम अपनी आँखों से मुलाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को मज़ीद उरूज व इर्तिक़ा की मंजिल पर गामज़न फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। मेरे उस्ताद गिरामी ख़तीब शहीर साहिब कलम व बयान हज़रतुल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ फरमा है। मेरे रफ़ीक हज़रत मौलाना जमशेद रज़ा नातिक भागलपुरी। मेरी तबीयत इस कदर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जलसे में पहुँच कर तकरीर कर सकूँ। 3 बोतल सलाइन मुझको चढ़ा है शाम तक। मैं इस जलसे में आने से मना कर रहा था, मेरे घर वाले मना कर रहे थे, लेकिन मौलाना जमशेद साहब ने मोहब्बतों के साथ दावत दी थी। मैं नहीं आता तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहते कि धोखेबाज है, गद्दारी कर गया, मेरी वजह से मेरे दोस्त की इज्जत जाती। मेरे उस्ताद मेरे हवाले से गलत तअस्सुर लेते अल्लामा नईमुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला। बस इसी वजह से मैं आ गया हूँ। वो भी इस शर्त के साथ आया था कि मुझको पहले तकरीर करा के वापस भेज दीजिएगा, मगर जिस किसी ने भी तरतीब बनाई है मेरी सेहत के साथ नाइंसाफ़ी की है। रात भर मुझको फजूल में जगाया, मगर अब मैं पहुंच गया हूं तो थोड़ी देर तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं चाहता हूं कि 10-15 मिनट बोलूं, मगर मेरी एक शर्त है कि पीछे से जितने लोग बैठे हैं वो सारे लोग सामने आ जाएं, तो 10-15 मिनट गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। सारे लोग सामने आ जाएं, मेरी सेहत का ख्याल रखें आप। मैं जानता हूं कि यहाँ के लोग तकरीर के बहुत शौकीन होते हैं, खिताब के बहुत दिलदादा होते हैं। लोग बड़ी तबीयत के साथ, दिलजमी के साथ लोग खतीब का खिताब सुनते हैं। मेरी यहाँ तकरीर किसी स्टेज पर गुज़श्ता साल भी हुई थी, और मैं मुमकिन है कि जिस रंग में पिछली बार बोला था वो रंग न दे पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत इस काबिल नहीं है। वो मेरी आवाज़ की कमज़ोरी और निकाहत से आप महसूस करते होंगे। ठंडी के मौसम में कब किसको ठंडी मार दे ये कोई नहीं जानता है, और हम लोग तो अक्सर बेशतर सफ़र ही में रहते हैं, इसलिए बहुत हद तक हम लोगों को सोच समझ कर सफ़र करना पड़ता है। आपकी मोहब्बत है कि आप मेरी बात मान कर चले आए। जहाँ के लोगों की तहज़ीब अच्छी होती है वहाँ के लोग अपने उलमा की बात मानते हैं। जहाँ के लोगों की तहज़ीब में कमी होती है वो अपने आप को ही मुफ्ती समझता है, अपने आप को ही वो शेख आज़म समझता है। उसके सामने कौन आलिम क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 4 दिन किसी आलिम के साथ घूमने वाले लोग अपने आप को
مفتی سے بڑا نہیں مفتی سے کم نہیں سمجھتے ہیں، مفتی سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ خیال رہے کہ آپ کتنوں دن تک آپ عالموں کی صحبت میں رہیں، مگر عالموں پہ انگلی اٹھانے کی جرات کبھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی عالموں سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیلتے ہوں، ارب پتی ہوں، آپ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ کی جماعت کا کوئی عالم ہے تو ان کی قدر کریں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو عالم دین کا گستاخ ہوتا ہے اس کے لیے آخرت میں تو جو سزا ہوگی ہی، دنیا میں ہی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہوگا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ مرنے کے وقت یہ اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہو۔ یہ بہت بڑا سرمایہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کبھی بھی عالموں کی بات ماننی چاہیے، عالموں کی قدر کرنی چاہیے۔ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا عالم دین بن جائے۔ مدرسے کی تکلیفیں جو یہ طلبہ جھیلتے ہیں، ان تکلیفوں کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کا بچہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اس کو طبیعت کا کھانا ملتا ہے، مگر مدرسے کے طلبہ کو طبیعت سے کھانا نہیں ملتا ہے۔ اس لیے 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو بچے رات بھر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ کل ہمارے یہاں مدرسے میں چھٹی ہونے والی ہے۔ وہ ایک دن کی چھٹی کو لوگ سال بھر کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ چلو کل چھٹی۔ اس لیے جو کہ مدرسے میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پڑھنا اٹھنا یہ ساری چیزیں شیڈول کے حساب سے ہوتی ہے، کب اسے اٹھنا ہے، کب اسے بیٹھنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب درسگاہ میں جانا ہے، کب کپڑے صاف کرنے ہیں، کب اسے دھونے ہیں، کب اسے نہانا ہے۔ یہ ساری ترتیب وار ایک شیڈول کے حساب سے مدرسے کے بچے کام انجام دیتے ہیں، اور پھر اتنی محنت کرنے کے بعد وہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ باپ نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بچہ اسٹیج پر پگڑی باندھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ عزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے دی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر مہربانیاں اس قدر فرمائی کہ دنیا کا کوئی بھی پیغمبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، ان نبیوں پر جن کے اوپر صحیفے اللہ رب العزت۔ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بہت لمبی تقریر نہیں ہونے والی ہے، 10 سے 15 منٹ، چونکہ میں اس استھتی میں بھی نہیں ہوں کہ بہت لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ 10-15 منٹ سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت آپ مزید ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 10 سے 15 منٹ، آپ بول رہے ہیں 10 منٹ، اس کا مطلب آپ کو میری صحت کا خیال بہت زیادہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ تقریر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اگر میرا آنا ہوا تو میں تقریر سناؤں گا۔ میں آپ سے 2-4 منٹ بات چیت کر رہا ہوں، آپ بات چیت کر لیں۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس امانت کو زمین کو پیش کیا، آسمان کو پیش کیا، سمندر کو پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسانوں نے اس کی تاب کو اپنے سینوں میں برداشت کرنے کا حوصلہ دکھایا۔ اللہ رب العزت کا کرم کہ جو صحیفیں جو کتابیں اللہ رب العزت نبیوں پر نازل فرماتا تھا، وہ صحیفیں یا کتابیں سوائے نبیوں کے کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبیوں کو یاد رہتی تھی۔ ان کی امت میں کسی بھی فرد کو یاد نہیں۔ ڈیبیٹ ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ میں بیٹھ کر جو لوگ رامائن کی بات کرتے ہیں، بائبل کی بات کرتے ہیں،
یجروید کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، ان کو 2-4 سلوک یا 2-4 ادھیائے ہی یاد ہوتے ہیں، ان کو پوری کتاب نہیں یاد ہوتی ہے۔ وہ تمام لوگ اپنے دھرم کا گرو بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو 2-4 سلوک اور 2-4 ادھیائے کے علاوہ ان کے ذہن و دماغ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ مدرسے کا ایک چھوٹا بچہ جب وہاں بیٹھے گا تو وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی دھرم گرو کسی کتاب کو بغیر دیکھے منہ زبانی سنا ہی نہیں سکتا ہے، مگر اللہ سلامت رکھے مدرسے کے ان طلبہ کو اور ان حفاظ کو جو بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں۔ دنیا کی تمام کتابیں خاک میں مل جائیں گی مگر قرآن کا سر ہمیشہ بلند رہے گا، کبھی قرآن مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب جب لوگ مٹانا چاہیں گے حافظ قرآن اپنا سینہ لے کر کے آگے بڑھے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں پڑھتا جاتا ہوں تو لکھتا جا، قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا۔ قرآن کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن مقدس کو مٹنے نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا حفاظت کی ذمہ داری لیتا تو پھر ممکن ہے کہ اس حفاظت میں کہیں نہ کہیں خیانت ہو جاتی، مگر اللہ رب العزت جو پوری کائنات کو تخلیق، پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس خدا سے کسی بھی طرح کا کوئی کمی وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے۔ واللہ عالم التشریع، شرح تہذیب میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اللہ کہتے اس کو ہیں جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو۔ واللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو اور ہر نقص اور زوال سے منزہ ہو۔ خدا کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے۔ جب بھی بات ہوگی تو خدا کے کمال کی بات ہوگی، خدا کی خوبی کی بات ہوگی، اس کے بلند صفات کی بات ہوگی۔ ہاوڑہ بریج کو 4 مرتبہ آدمی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، اس کو پیچھے رکھ کر کے سیلفی لیتا ہے کہ میں ہاوڑہ بریج پہ کھڑا ہوں۔ جس بریج کو دیکھنے کے بعد انسان کی عقلیں دنگ ہے کہ بغیر کھمبے کی یہ بریج اتنے دنوں تک قائم کیسے ہے، یہ پل ٹھہرا ہوا کیسے ہے۔ جب آپ کا دماغ تعجب کرے تو کبھی یہ بھی سوچنا کہ ہاوڑہ بریج بنانے والا مستری کتنا پاورفل ہوگا جو بغیر کسی کھمبے اور ستون کے ہاوڑہ بریج کو بنا کر ٹھہرا دیا ہے۔ تو پھر یہ سوچنا کہ میرا پروردگار کتنا باکمال ہے جو کروڑوں برس پہلے اس آسمان کو پیدا کیا ہے اور بغیر کسی کھمبے کے آج بھی آسمان ویسے ہی قائم ہے، کوئی کھمبا نہیں، کوئی ستون نہیں۔ اربوں برس پہلے اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا، اس زمین کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان بنایا۔ 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنا دی۔ ہاوڑہ بریج بنانے میں 1 سال 2 سال لگے ہوں گے، مگر 6 دن میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود میں لایا۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں اللہ رب العزت کتنا باکمال ہے۔ ہم سوتے ہیں اپنے بستر پہ، میں جب بستر پہ سوتا ہوں تو ذرا پوچھئے ان علماء سے بستر پہ جاتے وقت آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا، وہ بستر نیند ہے لیکن آپ دعا پڑھتے ہیں بستر موت کی۔ آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا، اے پروردگارہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ جب سو کر اٹھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ گئے تھے نیند لینے کے لیے، نیند کے بستر پہ نیند کے بستر سے اٹھ رہے ہیں، جاتے وقت آپ نے دعا پڑھی پروردگارہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ سو کر اٹھ کر یہ دعا پڑھ رہے ہیں پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اس کا مطلب ہے جس کو آپ بستر نیند بولتے ہیں وہ بستر موت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب تک آپ کی روح نکلتی نہیں آپ کو نیند نہیں آتی ہے، جیسے ہی روح نکلتی ہے آپ پر نیند غالب ہوتی ہے۔ آپ صبح میں اپنے دوستوں سے بیان کرتے ہیں، کبھی آپ لندن جاتے ہیں، کبھی تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، کبھی پیرس گھومتے ہیں، کبھی امریکہ جاتے ہیں۔ صبح میں آپ اپنے دوستوں سے بولتے ہیں میں آج لندن گیا تھا، آج میں دلی گیا تھا، آج میں آگرہ گیا تھا۔ تو یہ جو آپ بولتے ہیں اپنے دوستوں سے، آپ نہیں گئے تھے، آپ کا جسم تو آپ کے بستر پہ ہے، آپ کی روح گئی تھی جس کو خواب کا نام دیتے ہیں، لیکن آپ کی روح دوبارہ اگر لوٹے نہیں، آپ کے دماغ میں جو رگیں ہیں وہ رگیں ایک لمحے کے لیے بھی مر گئے۔ اگر آپ کے اندر رات کے اندر جو سینہ
سینے کے اندر جو دھڑکن ہے اس دھڑکن کا دھڑکنا بند ہو جائے، آپ ہمیشہ کے لیے بستر پہ سوئے رہے، دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے، تو میں سویا رہتا ہوں، میری دھڑکنوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میرے عقل کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میری زندگی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی پاور ہوگا جو میری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، جو میری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اسی پاور کو پروردگار عالم بولتے ہیں، اسی پاور کو پروردگار عالم بولتے ہیں۔ میں سوتا ہوں مگر میری زندگی کی حفاظت میرا رب فرماتا ہے، میری دھڑکنوں کی حفاظت میرا رب کرتا ہے، میری عقل کی حفاظت میرا رب کرتا ہے۔ رات میں عقل مند بن کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی آپ پاگل نہیں ہو جاتے ہیں، عقل کے ساتھ آپ کو سلاتا ہے آپ کا رب، اور اسی عقل کے ساتھ آپ کو دوبارہ زندگی دے کر کے بستر پہ اٹھاتا ہے آپ کو رب، آپ کا رب آپ کو اٹھاتا ہے۔ یقین جانیں محنت کرنا ہمارا کام ہے، مگر ہمارے مدرسے کو حافظ قرآن اور قاری قرآن کی صورت میں جو قافلہ تیار کرتا ہے وہ میرا رب تیار کرتا ہے۔ بغیر خدا کی مرضی کے کوئی قرآن اپنے سینے کے اندر نہیں لا سکتا ہے، محنت ہماری ہوتی ہے، مگر جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہے کوئی بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، نہ کوئی عالم دین بن سکتا ہے، نہ قاری قرآن بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ تماموں کے جذبات کو سلامت رکھے۔ رات کے اس حصے میں بیٹھ کر آپ خطاب سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہوش، آپ کی تہذیب، آپ کے خیالات بالکل پوزیٹیو ہیں، دینیاتی اعتبار سے، اسلامیات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کی سوچ مثبت ہے۔ اسی لیے آپ بیٹھ کر کے رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں حضور کی باتیں سن رہے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دل عبد القادر کے قبضے میں ہے، جب عبد القادر چاہتا ہے اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اپنی جانب سے پھیر دیا کرتا ہے۔ عبد القادر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کے غلاموں کی سانس لمبی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود غلاموں کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم ہیں جن کی پیدائش کے 100 برس پہلے اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کا چرچا کروایا، حضور غوث اعظم کی شہرت پھیلا دی۔ اس غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تو لوگ میری محفل میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کا دل میرے قبضے میں ہے۔ جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم کے اندر اتنا پاور ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر مصطفیٰ کا ذکر کون سنے گا؟ حضور کی باتیں کون سنے گا؟ حضور کا چرچا کون سنے گا؟ حضور کا ذکر کرے گا کون؟ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں تو صرف اور صرف حضور کی مرضی کی بنیاد پر۔ نبی کونین چاہتے ہیں تو حضور کی بات ہوتی ہے۔ آپ مدرسے کے قریب رہتے ہیں، آس پاس میں رہتے ہیں، مدرسے کے بچوں کے حوالے سے اچھی سوچ رکھیں، پوزیٹیو آپ کی سوچ ہو، آپ کی سوچ مثبت ہو۔ مدرسے کے بچوں کو اگر کبھی آپ بازار میں دیکھ لیں تو بازار میں دیکھنے کے بعد 4 جگہ شکایت نہ کریں آپ، یہاں کے مدرسے کے بچے صرف گھومتے رہتے ہیں، صرف بچے گھومتے رہتے ہیں، آپ صرف شکایت ہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی سنت پڑھ لیے اور سنت پڑھ کر کے وہ پورب کی جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کون بچہ آ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ 24 گھنٹہ اس کا کام ہے مدرسے کے بچوں پہ نظر رکھنا۔ اس کے گھر میں 10 افراد ہیں، ان 10 افراد میں سے ایک آدمی بھی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا ہے، اور وہ مدرسے کے بچوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ مدرسے کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، مدرسے کے بچے بازار گھومتے رہتے ہیں۔ مغرب کے بعد بچوں کو پڑھنے کا وقت ہے، بچے اس وقت بیٹھ کر کے سبق یاد کرتے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے بچوں کے سبق کے لیے، بچے اس وقت سبق یاد کرتے ہیں۔ اسی وقت ایک آدمی محلے کا آ جاتا ہے، بولتا ہے ہم کو ایک بچہ چاہیے فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہ اس بچے کو لے جاتا ہے، فاتحہ پڑھوا لیا، اس کے بعد بچے سے پوچھتا ہے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ گے؟ بچوں کا دیکھا ہوا بولتا ہے واپس چلے جائیں گے۔ وہ بچہ اب اکیلا واپس آتا ہے تو جو 4 لوگ اس بچے کو دیکھتے ہیں وہی 4 لوگ بولتے ہیں کہ یہ دیکھیے مغرب کے بعد پڑھنے کے ٹائم ہے، بچہ گھوم رہا ہے۔ بے وقوف، تمہارا خیال رکھنے کے لیے وہ بچہ گیا تھا، تمہارے مرحومین کو بخشوانے کے لیے وہ بچہ گیا تھا، اور تم 4 بچوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے بول رہے ہو کہ مدرسے کے بچے اس وقت گھوم رہے ہیں۔ اگر محتمم صاحب بچے کو نہ بھیجتے تو آپ مدرسے کے حوالے سے الگ شکایت لے کر کے
चौराहे पर खड़े होते और बोलते, मेरे मदरसे में एक साहब ने मीटिंग के दौरान 15-20 लोग बैठे हुए थे, कमेटी के लोग, उन सारे लोगों में से एक आदमी ने उठ करके कहा कि मदरसे के बच्चे नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, फजर में कम से कम बच्चों को जाना चाहिए था। मैंने कहा कि आपके 4 बच्चे, खुदा ने आपको 4 औलादें दी, उन 4 औलाद में से किसी एक औलाद को बताओ, कोई एक बेटा बताओ जो मस्जिद में आकर 5 वक्त नमाज पढ़ता है। कहा मेरा बेटा नहीं पढ़ता, तो क्या हुआ, ये मदरसे के बच्चे हैं। मैंने कहा मदरसे के बच्चों ने नमाज का ठेका नहीं लिया, जिस तरह मदरसे के बच्चों पर नमाज फर्ज है, तुम्हारी औलाद पर भी नमाज फर्ज है। जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, तुम्हारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। तुम अपने बच्चों को नमाज पिला के सफ में खड़ा कर दो, उसके बाद किसी बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बात बोलना। मदरसे के बच्चे ठंडी में भी उठ करके नमाज पढ़ने जाते हैं, कुछ बच्चे अगर छूट जाते हैं, उस पर शिकायत करने के बजाय तुमको यह कहना चाहिए था, ठंडी में कंबल का सही से इंतजाम है कि नहीं, बिस्तर का इंतजाम सही से है कि नहीं, गद्दे का इंतजाम सही से है कि नहीं, खाने का इंतजाम सही है कि नहीं। तुम्हारा बेटा हीटर लगाकर बैठता है, तुम्हारी बीवी हीटर के बगल में रख करके सोती है, तुम बोलसी रख करके सोते हो। मदरसे के बच्चे सख्त ठंडी में अपनी ठंडी भरी लाइफ गुजारते हैं, सुबह उठ करके वजू बना के वक्त में जो बच्चों की हालत होती है, कभी अपने बच्चों पे गुजार कर देखना, उतने ठंडे पानी से ठंडी के मही ठंडी के दिनों में वो वजू बना कर कुरान बैठ कर पढ़ते हैं। कसम खुदा की, सुबह के वक्त में जब बच्चे कुरान पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे सोए रहते हैं, तुम्हारे बच्चों से लाख दर्जा बेहतर मदरसे का छोटा बच्चा है जो सुबह उठकर कुरान की तिलावत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। मदरसे के बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। आपको पता है मदरसे के बच्चे में, मदरसे के बच्चे ये फरिश्तों की जमात नहीं है, ये भी इंसानों के औलाद है, इंसानों की जमात है, इनका सपोर्ट करना चाहिए। पहली बात तो मदरसे में आप भेजते हैं किस टाइप के बच्चों को, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपके घर के पूरे खानदान से जो बच्चा कंट्रोल से बाहर होता है, उस बच्चे को आप मदरसे में ला करके पहुंचाते हैं। मोहतरम के साथ के सामने कंडीशन रखते हैं, ये कहते हैं हजरत ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब इसको आप ही संभाल सकते हैं। इसके गोश्त को बाजार में बेच दीजिएगा और चमड़ा बेच दीजिएगा, हड्डी मेरे घर तक लाकर पहुंचा दीजिएगा। यानी जिस बच्चे से आदमी इस कदर ऊब जाता है, जिस बच्चे से आदमी इस कदर तंग आ जाता है कि उसके गोश्त को बाजार में बेचने की बात करता है, उसकी खाल को बाजार में बेचने की बात करता है और उसकी हड्डियों को घर तक पहुंचाने की बात करता है। कभी सोचा तुमने जो बच्चा पूरे घर के कंट्रोल से बाहर है, जो बच्चा पूरे खानदान के कंट्रोल से बाहर है, जो बच्चा पूरी बस्ती को तंग किए हुआ है, आज वो बच्चा अपने खानदान को जन्नत ले जाने के काबिल हो गया, आज वो बच्चा अपनी बस्ती को जन्नत ले जाने के काबिल हो गया। खुद उसके सर पे ताज रहे ना रहे, मगर उसके बाप के सर पर क़यामत के दिन ताज रहेगा। ये कभी सोचा आपने जो बच्चा किसी काबिल नहीं होता है, उसे इस काबिल बना दिया जाता है कि आप वहां खड़े होंगे जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे, और आपका बेटा हाफिज कुरान वहां खड़ा होगा जहां मुस्तफा खड़े होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना करम होता है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात कितने होते हैं। मैंने एक मरतबा अपने वालिद साहब से कहा, मेरे वालिद साहब से कहा कि आप नमाज कभी कभी छोड़ देते हैं, नमाजों की पाबंदी तो आप करते ही हैं लेकिन कभी कभी छोड़ देते हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा कभी कभी अगर छूट जाती है बेटा तो हम उसकी कज़ा कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी, आप खराब नहीं सोचिएगा, मैं बाप को नहीं बोल सकता हूँ लेकिन ये चीज़ें बोल सकता हूँ। मेरे वालिद साहब ने एक जुमला कहा था, कहा कि आप जन्नत में जाएंगे कि नहीं उसकी गारंटी आपको है कि नहीं इसके बारे में पता नहीं है, आप अपना इंतजाम कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो यकीनन जन्नत में जाऊंगा इसलिए कि मैंने अपने 2 बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितने बड़े फख्र की बात है जब एक आदमी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है, आलिम दीन बनाता है। अभी 15 फरवरी को मेरे एक बेटे की दस्तार है, मेरी एक बेटी 11 साल की, वो मुकम्मल हाफिजा हो गई, मेरा बेटा मुकम्मल हाफिज हो गया। एक ही साथ दोनों बेटे और बेटे की एक साथ दस्तार होगी, एक के सर पर रिदा डाली जाएगी, एक के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी। मैंने जब हिफ्ज की दस्तार लिया था तो मुझको उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी मैं उस 15 तारीख के दिन का इंतजार कर रहा हूं, मैं कब मेरे बेटे के सर पे हिफ्ज की दस्तार रखी जाएगी और कब मेरी बेटी के सर पर हिफ्ज की रिदा रखी जाएगी। आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया है ये।
وہ باپ جن کا بیٹا آج حافظ قرآن بن گیا، جن کا بیٹا آج قاری قرآن بن گیا، اس باپ کے سر پر کیسے خوشبختی کہ اس کی خوشبختی کی لکیریں اس کے سر پر کیسے ہوں گی، اس کی پیشانی پر کیسے ہوں گی، یہ جو خوشی ہوتی ہوگی یہ صرف وہ باپ محسوس کر سکتا جس کا باپ آج اسٹیج میں سب کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے پیچھے علامہ نعیم الدین مصباحی صاحب کے بلائیں بڑے بڑے علماء ان بچوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ ذرا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے کہ عالم دین پیچھے بیٹھے چھوٹا بچہ آگے بیٹھے، مگر اللہ رب العزت نے جو حفظ قرآن مقدس جو ان کے سینے میں اتارا اس کی برکت سے آج یہ عزت دی گئی کہ علماء پیچھے بیٹھے ہیں، حفاظ کرام کو آگے بیٹھائیں تاکہ دنیا والے دیکھ لیں ڈاکٹر انجینئر بن جانے کے بعد بھی اتنی عزت نہیں ملتی ہے جتنی عزت حافظ قرآن کو ملتی ہے۔ تو آپ یہ محسوس کر سکیں کہ قرآن کو سینے میں اتارنے کے بعد جب دنیا میں اتنی عزت ملتی ہے تو آخرت میں خدا کتنی عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کتنی ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ 10-15 منٹ بولوں گا لیکن آدھے گھنٹے کی تقریر ہو گئی۔ میں تم تو مار دے گا ہم کو۔ چلاتے رہیے مولانا صاحب فجر تک۔ اچھا لگ رہا ہے۔ ماشاء اللہ طبیعت ہماری واقعی اندرونی طور پر میں ٹھیک محسوس نہیں کر رہا۔ اچھا اور 5 منٹ سن لیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اور ایک بار اللہ، کہیں یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کبھی اگر آنا ہوا تو میں پوری تقریر سناؤں گا۔ میں آج میں صرف آپ سے بات چیت کرتے ہوئے 2-4 باتیں بول دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کے احساسات کو سلامت رکھے۔ مدرسے کے طلبہ کو ہمیشہ سپورٹ کیجیے۔ کبھی آپ کے محلے سے آپ کی دکان، چائے کی دکان ہے، آپ کی کسی چیز کی دکان ہے، مدرسے کے طلبہ گزرتے ایک بچے کو بٹھا دیجئے، بابو تمہاری چپل کیوں پھٹی ہوئی ہے، پرانی چپل کیوں پہنتے ہو؟ اس بچے کو اپنی طرف سے ایک جوڑا چپل دے کر کے بھیجیے۔ اس بچے کے دل سے جو دعا نکلے گی تو خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت نے اگر اس عطا کو قبول فرما لیا، پسند فرما لیا تو آنے والے دنوں میں آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے گا، آپ کا بچہ بھی عالم دین بن جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی مدرسے کے بچے سے ملاقات ہو جائے تو آپ کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ بازار میں مل جائے تو اسے بیٹھا کر ناشتہ کرائیے۔ یہ بچے اچھے ناشتے کے لیے ترستے ہیں۔ مدرسے میں تو اب تو پھر بھی بہت حد تک کھانا بہت اچھا ہو گیا۔ پہلے جو کھانا ملتا تھا مدرسے میں وہ کھانا ابھی اگر بچوں کو دے دیا جائے تو بچے بھاگ جائیں، مدرسہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہم لوگ یہ کہانیاں سنتے تھے، جب ہم لوگوں کے اساتذہ جب پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت کھانے کا کیا عالم رہا ہوگا، کیسے وہ لوگ پڑھیں۔ یہ لائن ایسی ہے، اس میں جب تک استاد کی جوتیاں سیدھی نہ کی جائیں تب تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سارے بچے چونکہ باپ رئیس ہے، رئیس کے گھرانے سے وہ آیا ہوا آتا ہے تو وہ استاد کا ادب نہیں کرتا ہے، استاد کی عزت نہیں کرتا ہے۔ استاد بلاتا ہے تو جان بوجھ کر وہ جاگ رہا ہوتا ہے بے وقوف وہ، اور کمبل تان کر کے سو جاتا ہے اور سونے کی ناٹک کرتا ہے۔ ایسے بھی بچے مدرسے میں ہیں، ایسے بدتہذیب بچے ہیں۔ ان بچوں کی دستار تو ہو جاتی ہے مگر وہ کسی لائق نہیں رہتا ہے جو اس قدر کی بے ادبی کرتے ہیں، جو اس طرح کی مری ہوئی تہذیب کا پتہ بتاتے ہیں۔ ایسے بچوں کی دستار ہو بھی جاتی ہے مگر وہ کسی لائق نہیں رہتا ہے، چونکہ یہ لائن ایسی ہے جہاں پہ استاد کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں۔ ہمارے جن بزرگوں نے جو بلندی حاصل کی ہے، جو مقام حاصل کیا ہے، جو عروج ان کو ملا ہے، اپنے استاد کی خدمت سے ملا ہے، اپنے استاد کی عزت کرنے سے ملا، اپنی استاد کا ادب بجا لانے سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام طلبہ کو استاد کی عزت اور ادب بجا لانے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور آپ تماموں کو مدرسے کے طلبہ کا بھرپور سپورٹ کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو خدا مزید عروج و ارتقاء پر، ارتقاء کی منزل پر گامزن فرمائے۔ ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بآواز بلند تو استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، زور سے کلمہ شہادت پڑھیے۔